अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमसे सारे वो काम करवा ले जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत रखते हैं और जिन कामों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी होते हैं। क्योंकि एक दफा उस जोन में हम चले जाए ना कि जिसमें अल्लाह की रजा मिल जाती है, तो फिर सुकून आ जाता है, दिल में सुकून आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, आसानियां आ जाती हैं। इन द मीनिंग के आप इम्तहानों में से आराम से निकल जाते हैं। इम्तिहान नहीं रुकते, लेकिन आपके लिए आसानी हो जाती है उनमें से निकलने की। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत मुश्किल इम्तिहानों में होते हैं और उनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो उन दरवाजों की कुंजियां रब्बुल आलमीन के पास होती हैं। जब तक बंदा उसकी तरफ नहीं पलटता, तब तक वो कुंजियां नहीं मिलेंगी, तो फिर दरवाजे कैसे खुलेंगे? ठीक है ना। और लोगों को ये बड़ी मुश्किल होती है समझने के लिए, वो ऐसे टकरे मारते रहते हैं। इंसान देखता है, और चूंकि आपने कुरान पढ़ा होता है ना, तो आपको समझ होती है कि इसका हल क्या है। एंड यू वांट टू टेल देम कि जो जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये नहीं खुलने लगा। जिंदगी की दौड़ों में लगे होते हैं और कमाने की फिक्रें होती हैं कि क्या। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हदीस से पता चलता है कि माँ के पेट में बच्चा होता है और उस वक्त उसका रिज्क लिखा जाता है, और उसका रिस्क उसका पीछा करता है जैसे मौत उसका पीछा करती है। वो कहीं और जाता ही नहीं, वो कहता है मैंने इसी की मुंह में जाना है, इसी की पॉकेट में जाना है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला का काम अपने सर पे ले लेते हैं। अल्लाह ने रिस्क देना है, हम रिस्क को अपना सबसे बड़ा हम और गम बना लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जो काम हमारे करने का है, इबादत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया, वो हम किसी और के लिए छोड़ देते हैं। वो नेकूकार लोग करें, वो लोग करें जिनके पास टाइम है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम बहुत बिजी हैं। आप किस चीज में बिजी हो? कमाने में। वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपसे वादा किया आपको मिलके रहेगा। आप थोड़ी कोशिश करेंगे या अपनी सारी 24 घंटे लगा देंगे, मिलेगा वही जो लिखा हुआ है। तो असल में ये होता है कि पलटना होता है रब की तरफ। ये अभी भी जो हालात है ना, यानी कैसा आपका दिल पसीज जाता है, कितना दिल तंग होता है। कि अभी जैसे हम काम कर रहे हैं, एक पैलेस्टीनियन औरत है हदीर, उसके साथ, तो वो शेयर करती है कैसे सर्दी से इतना बड़ा आदमी मर गया। न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो पैदा होते हैं, जाहिर है उनके लिए एक बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श है, वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। माए कितनी मुश्किल से 9 महीने अपने पेटों में पालती हैं, कितनी तकलीफें देखती हैं, और वो बच्चा सही सलामत पैदा होके मर जाए, कितनी तकलीफ की बात है। ये सब चीजें, इन चीजों को हम किधर बैठे हुए हैं, वो किधर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमें ये पता चलता है अल्लाह के सिवा इस मुसीबत को टालने वाली कोई जात नहीं। ये एक नतीजा अगर हम निकाल लेना, अभी भी लोगों को समझ नहीं आता। लोग क्वेश्चन करते हैं अल्लाह ताला क्यों होने दे रहा है, अल्लाह ताला ये क्यों होने। ओ भाई, मुसीबतें परेशानियां इसलिए आती हैं ताकि आपको कोई रियलिटी समझ आए। एक रियलिटी ये कि ये दुनिया फानी है। वो जा रहे हैं ना, वो बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, मर्द औरतें जा रहे हैं, हमने भी चले जाना है। ये रियलिटी समझ जाए कि ये दुनिया में हमने सारे वक्त नहीं रहना, वी नीड टू गो। और दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और कोई, अब आईसीसी, ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो, वो उनके खिलाफ वारंट जारी कर रहा है और उनको ये कह रहा है और वो कह रहा है, किसी की नहीं चल रही। जुलूस निकाल निकाल के पूरा यूरोप थक गया। कनाडा, अमेरिका में जुलूस निकले, यूरोप में इतने बड़े बड़े निकले कि हैरान हो गए लोग कि इतनी दुनिया, फलस्तीनियों का तो नाम भी नहीं ले सकते थे इससे पहले। लेकिन सब कुछ नहीं कर पा रहे। किसके हाथ में है ये सारी ताकत? अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। जिस दिन हम अल्लाह ताला की तरफ पलटे और हमने वो तरीका इख्तियार किया, ये तो हमारी गैरत जगाने की बात है। आपको पता है ना, कुरान पाक में आता है बनी इसराइल के बारे में
کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. کس لیے؟ کس لیے؟ کہ غیرت جاگ جائے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. کیوں تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے؟ تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے. فقیروں کی زندگی جینا چھوڑ دو، لیڈرز کی زندگی جیو. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، آپ بہادر ہو جاتے ہیں. آپ کو موت کا کوئی خوف نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا. مرنا ہی ہے نا، چلے کسی طرح بھی مریں گے اللہ کے راستے میں مریں. تو اس لیے ہر چیز کو نا، لیکن وہ سمجھے گا وہی جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے. قرآن آپ کو حقیقت بتاتا ہے، ہر چیز کی، آخرت کی حقیقت بتائے گا، آپ کی حقیقت بتائے گا، اس دنیا کی حقیقت بتائے گا. لیکن قرآن کی بغیر سمجھے تلاوت کرنا، وہ ثواب کا اجر کا سبب تو majority of Muslims, they don't know what is written in Quran. They don't even know what salah is. salah کا مطلب بھی نہیں جانتے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. حیرت ہے کہ آپ اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ اپنے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ہمارا محبوب ہے نا، ہم اسی سے تو محبت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے بات کر رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہے ہیں. چلیے آج کا سبق شروع کریں گے. ہم زبان کی حفاظت کا پڑھ رہے ہیں نا، اور اب ہم پڑھ رہے تھے، پہلے ہم نے سارا پڑھا غیبت اور بہتان اور فضول باتیں اور فحش باتیں، یہ سب زبان کا غلط استعمال ہے. اور اب ہم پڑھ رہے تھے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ صحیح استعمال آ گیا تو آسانی ہو جائے گی. اور اس میں ہم پڑھیں گے آج صحیح مسلم کی ایک حدیث. اپنی اسکرینز پہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھ لیجئے. سبق المفردون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. قالو، صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرد کون ہوتے ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہت بہت ذکر کرنے والے اور اللہ کے بہت بہت ذکر کرنے والیاں. مفرد پتہ ہے کس کو، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد جو سٹینڈ آؤٹ کرے، جو آؤٹ سٹینڈنگ ہو، جو علیحدہ سے نظر آنے والا ہو، اپنی ایک منفرد اس کی پرسنالٹی اور دوسروں سے الگ نظر آئے تو وہ مفرد ہوتا ہے. ساری دنیا ڈھیر لوگ ہیں، لیکن ان میں سے مفرد جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے جیت لیا ہے کچھ، انہوں نے کچھ چیز ایسی حاصل کر لی ہے جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں ان سے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ایسا ورڈ یوز کیا کہ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون سبقت لے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا میری پیاری بہنوں، زبان کے استعمال کے بارے میں نا دیکھیں، آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا اس میں چانس ہوتا ہے گناہ کا. جب باتیں کرتا ہے انسان تو گوسپ کر جاتا ہے، کوئی کسی کی بات کر جاتا ہے، کوئی کسی کو ڈسکس کر جاتا ہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، غیبت آ جاتی ہے یا بہتان آ جاتا ہے یا کوئی بری بات آ جاتی ہے یا فضول بات آ جاتی ہے. کوئی بھی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ کی نقصان دیتی ہو. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہیں دے گی، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. There is no chance of losing anything. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپے اور ظاہر سب حالت میں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پکا یقین ہے اس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ I'm not going to be a loser. I am definitely going to gain. اس دنیا میں بھی کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں نا، کسی بھی تجارت میں آپ کو کنفرمیشن نہیں دی جاتی کہ یہ تجارت آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی دے گی، کہیں نہ کہیں وہ نقصان دے جاتی ہے، کوئی بزنس پارٹنر بھاگ جاتا ہے، کوئی مال چوری کر لیتا ہے، کوئی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی اکانومی کو زوال آتا ہے، تو اچھے بھلے کاروبار بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے دکانیں خالی ہو گئی، سارے بزنسز کدھر چلے گئے، آن لائن چلے گئے، لوگوں کو کتنا کتنا نقصان ہوا، حالانکہ ان کے بزنسز بڑے زبردست قسم کے چل رہے تھے۔ تو دنیا کی تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو کبھی بھی یہ ایشورٹی نہیں ملتی ساری زندگی کے لیے کہ آپ کا کاروبار جو ہے نا ہمیشہ صحیح چلتا رہے گا اور ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا، ہر چیز کو زوال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس چیز میں اللہ کا نام آ جائے وہ چیز کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگی، وہ تختیوں کی صورت میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی ویسے ملے گی اور اس کا اجر آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ سو بندہ سوچے اچھا میں اس دنیا میں کون سی پھر تجارت کروں، ایسی جس میں نقصان کا اندیشہ ہے یا ایسی کروں جس میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے؟ تو پھر بندہ زیادہ اس چیز کو کرے گا نا جس میں 100% فائدہ ہے، اگر عقل مند ہے تو۔ اگر نہ سمجھ ہے تو پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اگر عقل مند ہے تو زیادہ وہ کام کرے گا، وہ والا بزنس کرے گا جس میں 100% شیورٹی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کیا طریقے ہیں بتائیں مجھے بھلا، اللہ کے ذکر کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ لکھ کے بتا دیجئے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی بالکل۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیحات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، درود شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعا ہے، درود شریف جو ہے نا وہ دعا ہے جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی یہ کام کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکات نازل کریں، سلامتی نازل کریں۔ تو یہ سب طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ اور اچھا یہ دیکھیں نا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالکل شاباش، ٹو پریز ہم اینڈ ٹاک اباؤٹ ہم، اوکے سو آپ نے نا چیک کرنا کہ دنیا میں آپ کو جس کسی سے محبت ہوتی ہے، لیٹ سے ماں کو بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، جو بھی محفل میں بات ہو رہی ہے نا اس میں گھسا دے گی اپنے بچے کو، ہائی کل اس نے یہ کام کیا تو میں تو ہنس ہنس کے اور میں نے اتنا پیار کیا۔ لوگ وہ کہتے ہیں نا، ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ لوک لوکا نہ تے بڑی ہم لوکا نہ، لائک پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس بٹ بٹی از ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس۔ سو یعنی وہ اپنی دنیا میں ہے۔ تو جس سے بندے کو پیار ہوتا ہے نا، آپ روک ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو کہ آپ اس کا ذکر نہ کریں۔ آپ کہیں ادھر جا رہی ہے بات، ادھر جا رہی ہے، آپ لا کے جوڑ دیں گے اس بندے کے ساتھ بات کا تعلق جس سے آپ کو محبت ہے، چاہے آپ کو اپنی امی سے محبت ہے، چاہے آپ کو اپنے ابو سے محبت ہے، اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے پیشن سے محبت ہے، جو آپ دنیا میں کرتے ہیں، ہابی ہے کوئی، لوگ ڈیفینیٹلی آپ نوٹس کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں بات کدھر جا رہی ہوگی، وہ پکڑ کے لا کے اپنے جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر ضرور ڈالیں گے بیچ میں۔ مجھے کبھی اپنا آپ یاد آتا ہے
کہ میری مومانی جو ہے نا وہ ابھی آئی کینیڈا ہمارے پاس اور مجھے ہم باتیں کرنے لگے تو میں نے کہا مامی جی آپ میرے پاس آئے تھے نا پشاور میں. شی سیڈ ہاں آئی تو تھی لیکن تم نے تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی, تم تو اپنے بیٹے کی باتیں کرتی رہتی تھی. اور میں نے سوچا کہ اچھا میں نے ایسے کیا تھا. کہتی ہے تم نے تو ہمارے سے تو کوئی بات کی کوئی نہیں, جب بھی باتیں کرتے تھے تم اپنے بیٹے کو ہی دیکھ رہی ہوتی تھی یا اس کی باتیں کرتی تھی. تو سبحان اللہ واقعی احساس ہی نہیں ہوتا, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے منہ سے کتنی زیادہ اپنی محبوب کے لیے باتیں نہیں کر رہی. تو اس طرح اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہمارا دل بھی یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو, ہم خود اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے اور بار بار اللہ کے ذکر کو پسند کریں گے. یہ محبت کی علامات میں سے ہے کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ہمارے محبوب کی بات ہو. اور اگر اس کے علاوہ کوئی باتیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں تو آپ کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے, آپ بور ہونے لگ جاتے ہو کہ یو نو وٹ آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. وہ آپ کو بادر کرتی ہیں جب تک آپ پلٹ کے واپس اس بندے یا اس ذات کی طرف نہیں آتے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. سو اگر ہم نے چیک کرنا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر کو چیک کریں کہ آپ کا دن میں کتنی دفعہ آپ قرآن کو بار بار جا کے پکڑتے ہیں, بار بار جا کے اس سے پیار کرتے ہیں, کتنی دفعہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں, کتنا آپ کا دل چاہتا ہے میں بھی اشراق پڑھوں نا, میں بھی تہجد میں اٹھوں, میرا بھی دل چاہتا ہے. کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا کسی صحابی سے کہ آئی تھنک یہ ایسی بات تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ لوگوں کے چہرے اتنے چمکتے کیوں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تہجد پڑھنے والے ہیں اور یہ اس سے سرگوشی کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور اس وقت سجود کرتے ہیں جس وقت سارے سوئے ہوتے ہیں, تو ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خاص نور عطا فرماتا ہے, خاص او ہوتی ہے ان کی پرسنالٹی کے اندر, ایک روب ہوتا ہے جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں. تو اور کسی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اٹس سو ایزی, آپ دیکھ لیں کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں, کتنا شوق ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا. یہ ایک پیشن ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر. ایک دفعہ یہ کہتے ہیں نا چنگاری جل جائے, یہ شوق لگ جائے کہ مجھے اپنے رب کا تو پتہ ہی نہیں, مجھے ہر دنیا کے بندے کا پتہ ہے, مجھے سپورٹس سٹارز کا پتہ ہے, مجھے سیلیبریٹیز کا پتہ ہے, مجھے فیشن کا پتہ ہے, مجھے پالیٹکس فیملی پالیٹکس کا پتہ ہے, مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, اندر تک میری نظر جاتی ہے اور میرا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے. لیکن اگر نہیں پتا تو رب کا ہی نہیں پتا. سب سے بڑا جو محسن ہے ہمارا, جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص معلومات نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے لگ جائے تو مجھے تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں, میرے منہ سے تو بات ہی نہیں نکلتی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اور کیا کروں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی کہ دوسرے تھک جائیں لیکن وہ نہیں تھکتے. تو ذرا سے اپنے دلوں کو چیک تو کریں ہم سب کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں کتنے تیز ہیں, کتنی ہم کو فکر لگتی ہے اپنی محبت کی کہ یا اللہ جو محبت لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہے, جس کی وجہ سے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا, اور ان کو ڈر ہی نہیں لگتا تھا قربان کرتے ہوئے, اپنے پیسے دیتے ہوئے, اپنے بڑے بڑے باغ جس میں کنواں. آپ امیجن کریں عرب کے بیچ میں پانی بہت کروشل, اس کی امپورٹنس ہے, بہت زبردست قسم کی چیز ہے پانی ہونا, میٹھا پانی ہونا, اور پھر باغ ہونا اس کے اور پھر اسی باغ کے اندر اپنا گھر بھی ہونا. اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ میں نے اپنا باغ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیا, اور گھر کے اندر انٹر بھی نہیں ہوئے کہ اپنی بیوی کو باہر سے آوازیں دیا جلدی آؤ باہر, جلدی آؤ باہر. کسی کیا بات ہے جی, انہوں نے کہا کہ بس اللہ کو دے دیا اور یہ گھر بھی ہمارا نہیں, آ جاؤ.
اور آگے سے بیوی بھی کیا کہہ رہی ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست تجارت کی، ہمارے جیسی ہوتی تو سر پیٹنے لگ جاتی، ادھر ہی رونا دھونا ڈال دیتی۔ تو کیا کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر یہ اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ ہم غریب نہیں ہونے والے، ہماری تجارت جو ہے وہ نقصان والی نہیں ہونے والی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے تو، کیونکہ محبت بڑی شدید تھی نا۔ اور اس محبت کی علامات ہوتی ہیں، صبغت اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رنگ ہوتا ہے جو انسان کے اوپر چڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے میرے دل کے اندر اللہ کی بڑی محبت ہے، اور اب جب باہر جائیں تو ایسے لگے کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ، ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں گھر سے نکلتے وقت دیکھا تو کریں اپنے حلیے کو کہ اس وقت شیطان خوش ہوگا کہ رحمان خوش ہوگا، کس کو خوش کر رہی ہوں؟ کیونکہ نفس بھی جو ہوتا ہے نا وہ امارۃ بالسوء ہوتا ہے، اپنا نفس جو اندر کا ہے نا وہ بھی برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ جب تک ہم اس گھوڑے کو ٹیم نہیں کرتے نا، یہ اتھرا گھوڑا ہوتا ہے، وائلڈ ہارس ہمارا نفس جو ہوتا ہے، جب تک اس کو ٹیم نہیں کرتے اور اس کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کرتے، تب تک وہ ہمارے لیے نفع مند نہیں بن سکتا۔ جو وائلڈ ہارس ہوتا ہے نا، اگر اس کی پیٹھ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے تو وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو، ایسا چھلانگے لگائے گا اور دو لتی مارے گا کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے بندے کی۔ لیکن جب اسی گھوڑے کو آپ ٹیم کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پہاڑیوں اور وادیوں اور کس کس جگہ پہ پہنچا دے گا، وہ آپ کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ تو اس نفس کو نا، یہ جو وائلڈ ہارس ہے ہمارے نفس کا، اس کو اللہ کے تابع کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑی چیز ہے اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے۔ آپ عادت ڈالیں، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت چلی جاتی ہے۔ منافقت کا مطلب ہوتا ہے کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں نا، ہائے بڑے منافق ہیں ہم، اپنے خلاف گواہی ویسے نہیں دینی چاہیے، اپنی زبان سے لکھی جاتی ہے کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ایسے کہا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق دے، کوئی اچھی امید اپنے لیے رکھیں، کوئی اچھی بات اپنے لیے نکالیں، ضروری نہیں کہ وہ جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، لکھا گیا آپ گناہ گار ہیں تو دوسرا جملہ بولیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ایسی بات اپنے بارے میں کیا کریں نا، ہر جگہ پہ بیٹھ کے۔ اور پتہ ہے سچی میں ایک بات بتاتی ہوں، جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس وقت ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نیک، لیکن لوگوں کے سامنے ذرا عاجزی دکھانے کے لیے کہ سارے بولیں گے نہیں نہیں تم تو بڑی نیک ہو، آئے نہیں نہیں تم تو یہ کرتی ہو، تم تو وہ کرتی ہو، تمہاری تو کیا شان ہے۔ ہم صرف اس چیز کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ایک ذرا لوگ میری تعریف تو کریں نا، میں اپنے آپ کو کہوں گی کہ میں گناہ گار ہوں تو سب بول پڑیں گی نہیں تم بہت اعلیٰ ہو، ادھر بھی جا جھوٹ بولتے، سبحان اللہ۔ تو اپنے بارے میں اچھی بات بولا کریں اور ذکر کی کثرت کریں تاکہ منافقت چلی جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبحمدہ بکرۃ واصیلا، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طریقے ہیں۔ اور یعنی جس وقت تو آپ کو فارمل ذکر کا کہا جائے، فارمل ذکر کیا ہوتا ہے؟ فارمل عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ٹائم، اسپیسیفک ورڈ، اسپیسیفک ایکشنز کا کہا ہوا ہے، وہ فارمل عبادت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ نے خاص ایکشنز کرنے ہیں، خاص ورڈز بولنے ہیں، خاص ٹائم پر، خاص ڈائریکشن میں منہ کر کے۔ حج جیسی ہے وہ فارمل عبادت ہے، زکوٰۃ فارمل عبادت ہے، روزہ فارمل عبادت ہے، لیکن اس کے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طریقے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے لیے۔
ٹھیک ہے نا. اچھا اور مومن جو ہے نا وہ مومنوں کے دوست ہوتے ہیں. آپ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو سچی سچی بتا دیتا ہے کہ آپ میں کیا غلطیاں ہیں. ہم؟ اچھا دوست دوسرے کو دوست کو کیوں نہیں اچھی بات بتاتا؟ اس کو اس کی غلطی سے کیوں نہیں روکتا؟ وہ فضول باتیں کر رہا ہے، وہ فحش باتیں کر رہا ہے، وہ فحش چیزیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرا دوست اس کو منع نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ میری دوستی چھوڑ دے گا، یہ مجھے اپنے گروپ سے نکال دے گا. یہ مجھے کہہ دے گا کہ یہ ہمارے گروپ سے نہیں ہے، یہ ہماری جیسی اس کی سوچ نہیں. ہم یہ ڈرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر دوست ہم کو عطا کر دے گا، لیکن آپ اپنا فریضہ تو ادا کریں نا کہ دوسروں کو اچھی بات بتائیں. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو مفرد بنائے. ابھی دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ ہم کو مفرد بنا لے، وہ جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، وہ جو یونیک ہیں، جو منفرد ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفرد سبقت لے گئے. قالوا یا رسول اللہ ومن المفردون، کہ یا رسول اللہ یہ مفردون کیا ہوتے ہیں؟ قال الذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ یحترون فی ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا کرے کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. آپ چیک کریں کہ آپ کے کتنے دن کے ٹائم ضائع ہوتے ہیں. کتنا دن کا ٹائم ضائع ہوتا ہے جس میں آپ کچھ نہیں بول رہے ہوتے. آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ آپ کی سوچیں اس نے مجھے کیا کہا، میں نے اس کو کیا کہنا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. کیونکہ جب آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرے تو وہ آ کے تو آپ کو بھٹکائے گا، آپ کو ایسے خیالوں میں ڈالے گا جس کی وجہ سے آپ کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ ایسی سوچ رہے ہیں جس کا نقصان ہی نقصان ہے. وہ آپ کا دل برا کرتا ہے، آپ کو پچھلی باتیں یاد کرواتا ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے آپ اس ڈگر پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سوچیں میرے دن کا کتنا حصہ بغیر بولے جاتا ہے جس میں میں کچھ بھی نہیں بول رہی، اور کتنا حصہ اس میں جاتا ہے کہ میں لوگوں کے برائیوں کے بارے میں غور فکر کر رہی ہوتی ہوں اور پلاننگ کر رہی ہوتی ہوں. میں نے ان سب کو چینج کرنا ہے، اور میں نے اس میں ایک ایسی تجارت کرنی ہے جس میں 100% سکسیس ہے اور لوز کرنے کا کوئی چانس نہیں. اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گی. سبحان اللہ والحمد للہ. اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جب سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ڈو یو فیل اینی تھنگ؟ ڈو یو فیل اینی تھنگ؟ یعنی پڑھتے پڑھتے کسی وقت تو ایسا نہ سبحان اللہ، اف کوئی چیز ایسی یاد آتی، یا اللہ کیسے تو نے مجھے بچایا تھا اس چیز سے، یا اللہ تو نے کیسے مجھے اس مشکل سے نکالا، اللہ تیری شان بہت بلند ہے، میں تو اتنی غلطی کرنے والی ہوں، اس کے باوجود اللہ تو نے مجھے اس میں سے نکالا. الحمدللہ یا اللہ سب تعریف تیری ہے، میری تو کوئی تعریف نہیں، میں کون ہوں؟ وہ استاذہ ہمیشہ یہ شعر بولتی ہے نا، تو کب میں اس شعر پہ غور کر رہی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ میں نے جان دی اللہ تعالیٰ کو لیکن جان تو اسی کی دی ہوئی تھی، میں نے تو کوئی حق ہی نہیں ادا کیا اللہ تعالیٰ. میرے پاس تو کوئی اپنی چیز ہی نہیں جو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں کہ مجھے مزہ آئے کہ میں نے کچھ اپنا دیا. صحیح بات ہے نا. یعنی کیا ہے ہمارا اپنا؟ عقل نہیں، جسم نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وقت نہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، کچھ بھی میرا نہیں ہے. ایوری سنگل تھنگ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر میں ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا بھی رہی ہوں تو میں اللہ کا حق تو نہیں ادا کری، وہ تو اسی کی چیزیں ہیں. میرے پاس تو اپنی کوئی چیز ہی نہیں کہ میں دوں اور میں فیل کروں کہ واو آئی ہیو ڈن سم تھنگ. سو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدردانی کرتا ہے. کیسے ہم اس کا شکر ادا کریں کہ کتنی زبردست اس کی شان ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں دیتا ہے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا ہم پورا کہاں لگاتے ہیں؟ کہاں ہم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں؟ ان چیزوں میں سے اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہم لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا دل ایسے ہو جاتا ہے کہ واو آئی ایم سم ون، I've done something big. کسی نے بھی آس پاس ایسا نہیں کیا جیسے میں نے کیا. تو سبحان اللہ، لا 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 لا، اور ہمبل ہو جانا چاہیے، اور جھک جانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو آپ کا دیا ہوا ہے. جیسے جیسے the more you think about it, the more humble you become. ہاں بالکل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ، اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اسی کی تو دی ہوئی چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس کو قرض کہتا ہے کہ ڈونٹ وری I'm gonna give it back to you. سو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، ویسے ویسے آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دل جو ہے نا وہ ایسی اللہ کی محبت محسوس کرتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ اکیلے ہوں، مکمل طور پر اکیلے، نہ گھر کا کوئی بندہ، نہ فون، نہ اسکرین، کچھ بھی نہیں، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ. اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. یا اللہ مجھے مفرد بنا دے، اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرما. I want to know you more. There are so many things that we don't know about our رب. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے کتنے لیکچرز ہیں، اور جب وہ آپ سنتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. جب وہ محبت اسٹرانگ ہوتی ہے نا آپ کے دل کے اندر، ظاہر ہے جب آپ کسی کو جانیں گے تو آپ محبت کریں گے نا بھائی، یہ تو سچی بات ہے. یہ it's so easy to understand. If you don't know someone, you don't love that person. When you know someone, then your love becomes more and more and more. ٹھیک ہے نا؟ جیسے جیسے آپ جانتے جاتے ہیں. بچہ اپنی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کو جانتا ہے، بچپن سے اس نے دیکھا ہوا اپنی ماں کو. ماں مارتی بھی ہے نا تو بچہ پلٹ کے ماں کی طرف آتا ہے. امی مار رہی ہوتی ہے اور امی کے گلے لگ کے رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری ہمدرد ہے، یہ مجھے کھانا دیتی ہے، پینا دیتی ہے، میری گند کو صاف کرتی ہے، یہی ہے میری. بچہ پلٹ پلٹ کے اس کو اپنی ماں کو جانتا ہے. اس لیے تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں گے نا تو ہم پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جائیں گے، پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جائیں گے، ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنے لگ جائیں گے. اس کے ذکر سے ہم کو خوشی ہوگی. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے آگے کوئی بھی دین کی، ایمان کی، اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کرنے لگے ان پہ اتنی باری پڑتی ہے، اتنی باری پڑتی ہے، تنگ ہو جاتے ہیں ایک دم کہ پلیز ڈونٹ سٹارٹ دس. ہاں ابھی ہم ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، اب یہ نہ شروع کر دینا. وہ میں کہتی ہوں کہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انجان ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کی بات ہونے جا رہی ہے اور یہ بے ادبی کی بات ہے کہ آپ اس طرح کریں. لیکن they don't know because they don't know that they don't love, and when they don't love they don't want to talk about it. وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے. تو جب ہمارا دل میں محبت پیدا ہوگی، ہم اور اللہ کو جانیں گے اور اللہ سے محبت کریں گے، پھر اللہ کا ذکر ہماری زندگی بن جائے گا. پھر ہمیں وحشت ہوگی کہ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اف اتنا ٹائم گزر گیا اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اللہ کیسے میرا وقت ضائع ہو گیا، اور یہ وقت کیسے لکھا گیا ہوگا میری بک آف ڈیڈز میں جس میں نے اللہ آپ کا ذکر ہی نہیں کیا. پھر آپ کو یہ فکر لگنے لگ جائے گی کہ میں نے کیش کرنا ہے اس ٹائم کو. دس ٹائم از پریشیس، اٹ از پاسنگ بائی. Even if I spend so much money, I won't be able to take even 1 second back.
اس دنیا میں سے ایک سیکنڈ جو گزر گیا میں اس کو واپس خرید نہیں سکتی. اٹ از دیٹ پریشس. تو اس کو میں انویسٹ کیوں نہ کروں؟ اگر وہ اتنا پریشس ہے، پرائس لیس ہے، اس کی میں پرائس ٹیگ نہیں لگا سکتی اس سیکنڈ کے اوپر جو میری زندگی میں سے گزر رہا ہے، تو پھر میں اس کو کیش کیوں نہ کرا لوں، میں اس کو انویسٹ کیوں نہ کر لوں؟ اور اس انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. دنیا کی بسم اللہ کی آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیا کرنے کی بات جو سب سے زیادہ منافع ہے، بخش ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. پھر تلاوت قرآن آتا ہے. علیک بتلاوت القرآنی، تم پر لازم ہے کہ تلاوت قرآن کرو، اس کو اپنے اوپر باندھ لو، اس کو ضروری سمجھو. فَإِنَّهُ نور لَكَ فِي الارض، کہ بے وذخر، اور ذخیرہ ہے لَكَ فِي السماء، تمہارے لیے آسمان میں. یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت پیاری حدیث ہے. تلاوت قرآن کو ہم سب سے آخری اپنی لسٹ میں رکھتے ہیں، سب سے آخری لسٹ میں. سارے کام، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے، بچوں کو کپڑے دھونے ہیں، استری کرنے ہیں، جوتے تیار کرنے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، سب کچھ کرتے کرتے بہن بھائیوں سے باتیں کرنی ہے، ذرا اپنا واٹس ایپ دیکھنا ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں. سب سے آخری قرآن، سب سے آخری قرآن. اور اگر ٹائم نہ مل، چلو کوئی نہیں، کل پڑھ لوں گی نا، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، یہ بھی تو کام کرنے کے تھے نا. حالانکہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، اور روشنی آپ کو فائدہ مند چیز اور نقصان دہ چیز کا بتا دیتی ہے. کون سا کام تم کرو گی تو اس میں نقصان ہو جائے گا اور ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، اور کون سا کام کرو گی تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کون سی چیز بینیفیشل ہے آپ کے لیے، کون سی چیز ہارمفل ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ اندھیرے میں لوگ سوٹی پکڑ کے سانپ کو اٹھا لیتے ہیں، اور سوٹی کس لیے ہوتی ہے کہ کوئی چیز آئی تو میں اس کو مار لوں گا، گرنے سے بچ جاؤں گا. ذرا سوچیں نا کہ آپ سٹک کس لیے اٹھاتے ہیں، کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا اس کو مار لوں گا، اس کے اوپر سہارا لے لوں گا، اس کے ذریعے سے آگے کا راستہ دیکھ لوں گا. اندھیرا ہے بالکل، تو ظاہر ہے سٹک اسی لیے ہوتی ہے. لیکن ہم سانپ کو اٹھا کے اندھیرے میں اور اس کو سٹک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بہت فائدے کی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو مجھے فائدہ ہی فائدہ، اور وہ خود ہی ڈس لے. اور جیسے ہی بتی جلتی ہے انسان کہتا ہے اف، یہ کیا میں نے اٹھایا ہوا ہے، استغفر اللہ. بالکل اسی طرح ہوتا ہے ساری زندگی. ہم کچھ عادات کو اپنے لیے بڑا بینیفیشل سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو، کچھ محفلوں کو، ان کو اپنی جان سمجھتے ہیں، فیشن کو، دنیا کی چیزوں کو، گھروں کو، فرنیچر کو، ہر چیز کو اپنی جان سمجھتے ہیں، اور ان کو اس کو اٹھایا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی کم کرامت چیز ہے. لیکن جیسے ہی قرآن کی بتی جلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت تو ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ تو گھٹیا چیزیں ہیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آخرت کی ویلیو ہے، جو قرآن کی ویلیو ہے، جو نیکی کے کاموں کی ویلیو ہے. ڈونٹ لو دا تھنگز، تھنگز آر ٹو بی یوزڈ not to be loved. This love is so precious. محبت کا جو جذبہ ہے وہ اس قدر خوبصورت جذبہ ہے، اس کو چیزوں پر ضائع نہ کریں، صوفوں، پردوں، گھروں، دیواروں کے اوپر ضائع نہ کریں، پورا پورا دن ان کی سجاوٹوں اور ان کی خوبصورتیوں کی فکر نہ کریں. That is not the purpose of your life. تو جیسے ہی قرآن کی بتی چلتی ہے نا تو انسان کہتا ہے اللہ، اگر میں سارا دن بھی اس گھر کو سجاتی رہوں تو کیا اگر میری موت کا وقت آیا تو یہ گھر میرے ساتھ جائے گا؟ یہ میرے ساتھ جائے گا؟ نہیں. تو اس کو میں اتنی اہمیت دوں گی جتنی اس کی حیثیت ہے. اس نے مجھ کو سرو کرنا ہے، میں نے اس کو سرو نہیں کرنا. سبحان اللہ. لیکن ہم ساری زندگی چیزوں کو سرو کرتے رہتے ہیں. ہم مارگیجز کے گھروں میں رہتے ہیں اور ساری زندگی
آلموسٹ 30 to 35 years سود کے گھروں کا قرضہ پے کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں گھر ہمارا ہے. اور جس دن گھر نے نام لگنا ہوتا ہے تو قبر کی باری آ جاتی ہے, قبر میں جانے کی باری آ جاتی ہے. جس وقت اس گھر کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہو اس وقت اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن ایک ایسا نور ہے جو آپ کو آ کے بتا دیتا ہے, واٹ از دا ورتھ آف ڈفرنٹ تھنگس, واٹ از ہارمفل فار یو. کیا اتنا ہولڈ کر کے ساری زندگی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہ تو نقصان دہ چیز ہے. تو پھر قرآن آتے ساتھ انسان وہ چیزیں چھوڑنے لگ جاتا ہے اور اس چیز کو پکڑتا ہے جو ایٹرنل فائدے کی ہوتی ہے. That light in your hand and in your heart, and you can differentiate between good and bad. کچھ کلیئر نظر آتا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وَالذُّخْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ, اور وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے آسمان میں. یعنی اس کا اتنا اجر ہے, اتنا اجر. ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ٹریجر کو. سو وہ ٹریجر ہوتا ہے آپ کا, جو آپ ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور اگر آپ محبت سے پڑھ رہے ہیں, آپ خلوص سے پڑھ رہے ہیں, آپ دل جمی کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اجر اور ثواب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. سورہ ملک پڑھتے ہیں رات کو تو وہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا. سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ کے لیے سایہ بنے گی قیامت کے دن, جس دن دھوپ ہی دھوپ ہوگی. اور کچھ صورتیں آپ کے لیے جھگڑا کرے گی کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخشیں ہی بخشیں. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارا آنر ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کہاں کہاں بلایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا. ہم تو اپنے گھر کے آرام میں کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ کریں. اچھا پتہ ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ slowly and gradually you come into the habit of reading قرآن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہی آپ نے سنا ہے اور آپ کہیں گے ہاں یہ قرآن سے تو مجھے ایسی محبت ہو گئی. محبت جو ہوتی ہے وہ عادت کی طرح ہوتی ہے. عادت کیسے بنتی ہے آپ کی؟ دیکھیں آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں, جیسے آپ کو اچھی رائٹنگ کی عادت ہے, کیسے ہوا؟ آپ نے پہلے ٹیڑھا میڑا لکھا, پھر اس کو سیدھا کیا, پھر اس کرتے 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 آپ نے آہستہ آہستہ کیا کیا, آپ کی عادت بن گئی اچھا لکھنا. آپ جلدی میں بھی لکھتے ہیں تو آپ اچھا لکھتے ہیں. کوئی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹڈلی کرنا پڑتا ہے اس کام کو. جیسے ایکسرسائز کی عادت ہوتی ہے, پہلے دن نہیں اچھی لگتی, تھک جاتا ہے بندہ, سانس چڑھ جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, گر پڑ جاتا ہے. لیکن slowly and gradually you build up that stamina کہ جس میں آپ 5 منٹ سے 10 منٹ پہ چلے جاتے ہیں, 10 سے 15 منٹ پہ چلے جاتے ہیں, 15 سے 20 منٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو سانس ہی نہیں چڑھتا. آپ اس کے ایکسرسائز کے بعد بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ نے اپنے آپ کو عادت ڈال لی ہے. تو قرآن کے بھی ایسے ہوگی, اگر آپ کو بھی بالکل عادت نہیں, خدا نہ خواستہ, تو آدھا پیج فجر کے بعد پڑھنا شروع کریں, پھر اس کو 1 پیج کر دیں, پھر اس کو 1.5 پیج کر دیں, پھر اس کو, کیونکہ آپ کی نا وہ بن جائے گی, آپ فلوئنٹ ہو جائیں گے. اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ بھی پڑھ لیں, ایسا ترجمے والا قرآن رکھ لیں کہ جس میں آپ میننگ بھی پڑھ لیں. اس کا اتنا مزہ آتا ہے, میں دیکھتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ اپنا جو بھی سبق پڑھتے ہیں الحمدللہ فجر کے بعد وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ پھر ڈسکس کر لیتے. تو پھر آپ کو ایسی عادت ہو جاتی کہ آپ قرآن کے بغیر, جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر جا کے لیٹ جاؤ بستر پر, آپ لیٹ ہی نہیں سکتے. آپ بے چین ہو جاتے ہیں, آپ کو بے چینی ہوتی ہے, کوئی چیز مسنگ ہے, کوئی چیز مسنگ, قرآن مسنگ ہے. نہیں, 1 لائن بھی پڑھ لوں, آدھا پیج بھی پڑھ لوں, اس کے بغیر نہیں لیٹوں گی. فجر کا قرآن نہیں مس کرنا. تو قرآن کی تلاوت کو پکڑ لیں, باندھ لیں ہر نماز کے بعد. پتہ کیا قرآن ہمارے اتنے دور پڑا ہوتا ہے, یہ بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. قرآن کو ہم نے الماریوں کے اندر اور غلافوں کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے.
ابھی میں پاکستان گئی نا تو مجھے بچوں کے لیے وہ کور چاہیے تھا قرآن کا، ایسا جو جیسے اپنی نوٹ بک پہ نہیں چڑھاتے، تو وہ آپ یقین کریں کہ میں ساری شاپس پہ گئی ہوں، لیکن وہاں پر پتہ ہے کون سا والا کور تھا، جو پاکٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈالیں اور اوپر اس کے باندھ دیں، اس کے وہ جو پٹا سا ہوتا ہے، وہ جو اس کا رسی ہوتی ہے۔ ایسا نو نو نو، یہ والا کور نہیں چاہیے مجھے، دوسرا کور چاہیے۔ جیسا نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب آپ وہ پاکٹ میں ڈالتے ہیں نا اور اس کے اوپر وہ پوری رسی لپیٹتے ہیں، تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ٹیک اٹ آف۔ قرآن ایسا ہونا چاہیے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک دم آپ کھولیں، آپ کو کوئی، اور آپ کی ود ان یور ریچ، ود ان دا ریچ آف یور چلڈرن، ایوری سنگل روم شوڈ ہیو ون قرآن اوور دیئر، کہ کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو اوپر کے کمرے کی الماری کے سب سے اوپر خانے کے اندر جو قرآن پڑھا ہے، جس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ والا قرآن لے کر آؤ، تو کہیں گے اوکے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ کو قرآن چاہیے، بیٹے یہ قرآن پکڑانا، یہ پڑھا ہوا ہے، اوکے جی، اٹھایا اور کھولا اور پڑھ لیے۔ قرآن کو مشکل نہ بنائیں۔ ادب قرآن کا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور بے ادبی یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھیں۔ ہم نے اس کا ادب یہ سمجھ لیا کہ اس کو غلافوں کے بیچ میں لپیٹ 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 کے وہ دور رکھیں کہ نہ کسی بچے کی پہنچ ہو نہ ہماری پہنچ ہو۔ پکڑنے دینا بچوں کو، دکھائیں ان کو، ادب سکھائیں، وہ آپ کو دیکھ کے ادب سیکھتے ہیں کہ قرآن کا ادب کیا ہے۔ کہ میری ماں روز قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، شوق سے پڑھتی ہے، روتی ہے، قرآن کو چومتی ہے، اس کا شوق رکھتی ہے۔ میری ماں کے قرآن ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور قرآنوں کے اوپر پڑھنے کے اثرات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عالم کہتے ہوتے تھے کہ جب میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا قرآن دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن استعمال ہوا ہو، رگڑا ہوا جیسے کہتے ہیں نا، کہ اتنا پڑھا کہ اس کے پیجز ہلے جلے ہوئے ہوں، اور وہ بندہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور وہ جس کے قرآن کے پیجز کڑ کڑ کر رہے ہیں اور یوں کھولے تو کوئی کھلے بھی نہیں ہوئے، کبھی اس نے کھولا ہی نہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسا شوقین نہیں۔ تو ذرا آج جا کے اپنے قرآن کو تو دیکھیں ملا کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں آپ کی پڑھائی کے، کوئی پوسٹ اٹ لگی ہو، کوئی استعمال کیا ہو، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو رگڑ دیں، آپ ان کی حفاظت کریں، لیکن پڑھنے کے اثرات ہوتے ہیں قرآن کے اوپر۔ تو آج کے دن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے دیکھتے ہیں کہ دن کے بیچ میں ہمارے کتنے اوقات ضائع ہوتے ہیں، یا تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے اور غلط سوچوں میں گم ہوتے ہیں، یا بولتے ہیں تو وہ فضول کی بات ہوتی ہے، اگر نہ بھی بولیں تو گزارا چل رہا ہے، گزارا چل سکتا ہے، اگر وہ باتیں نہ بھی کریں تو گزارا چل سکتا ہے۔ ان کو بدل کے ہم تسبیح میں کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، عدد ما خلقہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ملء ما خلق۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی سبحان اللہ کی تسبیح ہو جائے گی۔ 100 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لیا نا، ٹوٹل لگیں گے 10 سے 12 منٹ، بہت زیادہ ہوا تو 15 منٹ لگ جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی سبحان اللہ بھی ہوگی، الحمدللہ بھی ہوگی، اللہ اکبر بھی ہوگی، لا الہ الا اللہ بھی ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہوگی، ساری تسبیحات۔ اور ایک دفعہ میں آپ نے کہا اللہ جتنی آپ کی مخلوق ہے اتنی دفعہ میں یہ کہہ رہی ہوں یہ ساری چیزیں، جسٹ امیجن کہ کیا آپ کا اجر ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے بدل لیں۔ دوسری چیز، ہم کیسے اپنی یہ زبان کی حفاظت آپ سیکھ رہے ہیں، اوکے کم بیک ٹو دا مین پوائنٹ، دس از ہاؤ وی کین سیو آور ٹنگ فرام لوز ٹاک اور غیبت اور بہتان اور فحش گوئی۔ We need to do something else with this tongue so that it can bring us blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya and in the hereafter. We are trying to protect our tongue from being wasted. Okay? So اس میں اب دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کو پکڑ لینا ہے۔
آپ دیکھیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کیسے کر، اور پہلے پہلے میں نہیں ہوگا، آپ کو کہیں کہ اے اللہ، ڈونٹ بی شائی ٹو فیس یور سیلف کہ مجھے کیوں نہیں دل لگتا میرا قرآن میں، مجھے کیوں بھاری بھاری لگتا ہے، سنوں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، پڑھوں تو میں نعوذ باللہ بور ہو جاتی ہوں، کیونکہ ابھی آپ کو عادت نہیں ہے. So you get into the habit. How? By reading it every single day. Every single day. Don't let the day pass without the recitation of Quran. پہلے جو بالکل نہیں کرتے اور زیادہ ان کا مس ہوتا ہے، وہ فجر کے بعد یا اشراق کے ٹائم میں اپنے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں. جو آلریڈی یہ تلاوت کرتے ہیں وہ اگلی ایک نماز بھی پکڑ لیں، اس کے بعد بھی تلاوت کرنا شروع کریں. آپ یقین کریں پورا آپ کا سپارہ ہو جائے گا، یا آپ ایک دن میں سورہ بقرہ فنش کر سکیں گے. تھوڑی سی دیر لگے گی عادت ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک، انشاءاللہ باذن اللہ باقی کا ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ابھی میں دعا پڑھتی ہوں اور پھر آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، آپ بولیے. السلام ورحمۃ اللہ. جی آسما جی. جی السلام بولیے. علیکم. وعلیکم السلام. جی ذکیہ جی. مجھے ایک آپ کی بات یاد آ رہی تھی. یو نو بچوں میں ٹو میک دیم گیٹ یوز ٹو قرآن. یو ہیڈ سیڈ دیٹ you know when they get up for fajr, when you wake them up, you tell them to read Quran, but they want to go back to sleep. But before they leave the house, you say, okay, chalo پڑھا نہیں تو ایک آیت پڑھ لو. اگر ایک آیت بھی نہیں پڑھی, okay, at least just open the Quran and look at it before you leave, so you get into this habit. I love that. At least get them used to looking at the Quran. If inshallah this time they will start reading it, they will start inshallah doing more and more, and inshallah, at least you want them to get into this habit to be connected to the Quran. I really like that about you had told once, and I loved it. And I tell it to my mashallah grandkids now. Okay, you're going to school, did you read Quran? They go, no. So okay, just look at it at least before you go. Just kiss it. Just say, do something. Just look at the word Allah or something like that. الحمدللہ الحمدللہ. واقعی یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی امپیکٹ بھی کریں گے کہ نہیں. اب یقین کریں کہ بچے بڑے ہو کے اس چیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے اس چیز کی. ہم نے بس خلوص کے ساتھ کوشش کرنی ہے، ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اللہ ان کو قرآن سے محبت دے دے. لیکن جب تک ہم کو نہیں محبت ہوگی، جب تک ہم پریکٹیکلی ان کو دکھاتے نہیں کہ قرآن سے محبت کا مطلب کیا ہے، تب تک تو پھر وہ مطلب ان میں وہ تو ایبزارب کر رہے ہیں نا. بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اسپنج ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں، جو آپ کی محبتیں ہیں ان کو. کیونکہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا کہ مائیں جو ہے نا وہ چاچا یا پھوپھیوں سے اتنی محبت نہیں ہونے دیتی بچوں کی، اور زیادہ خلاؤں کی اور ماموں کی محبت ڈالتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ کہیں نہ بھی نہ کہ ماموں سے محبت کرو تو بچے ماموں سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور خالاؤں سے محبت کرتے ہیں. لیکن جیسی پھپھی یا چاچا کی بات آتی ہے تو ان کا وہ جذبات نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ماں سے ایبزارب کیا ہوتا ہے وہ پیار، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن سے محبت ہوگی تو ہمارے اپنے اعمال ان کو کافی کچھ سمجھا دیں گے. جی اور کوئی؟ سوری، مجھے ایک اور بات یاد آئی. جی جی بولے بولے. میں ایک کوئی بات بولتی رہتی ہوں ہمیشہ. نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ قرآن پڑھ رہی تھی اور میرا گرینڈ سن کلرنگ کر رہا تھا، تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور آ کے زور سے مارکر سے نا لکھ دیا قرآن پہ اس نے، کیونکہ اس کو ہو رہا تھا کہ نانی مجھے نہیں اٹینشن دے رہی. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھی. اینی وے تب بڑا ہو گیا ہے ماشاء اللہ. تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو تم نے یہاں لکھا تھا، تو کہتا ہے آئی ایم سو سوری نانی، آئی ڈidn't know, I was just a baby. So I go, beta, it's okay. I remember each time I read this part, it's in Surah Baqarah. If I read this part, I send you a dua. Oh, really, Nani? That's so nice. Can I write more places? I go, no, one is enough. I made it like a fun thing. And I really do. Each time I go, I remember that scene and I give him dua. I go, yaad aa jata hai mujhe, to main usse dua سبحان deti اللہ. الحمدللہ. جی اور کون بول رہا تھا؟ جی بولے.
جی میم الحمدللہ. جبکہ لا علم میں تھے ہم لوگ اتنا ہمیں آ کر گریپ کرنے ہوا نہیں. جو بھی ہمیں کرتے تھے عمل کو اس میں ہمیں گریپ کرنے ہوا نہیں. اور اب علم کے ساتھ ہمیں آ کر الحمدللہ اتنا ہم نا انجوائے کو کرنا پڑتا ایک ایک اجر بھی. اب جیسا کہ آپ محبت سے بولنے ٹائم کو ہمیں بھی شاید ایسے تھے قرآن پڑھنے کے ٹائم کو لاسٹ تلاوت کو رکھتے تھے. اب ہمارا پرائم ٹائم ہی ہمیں آ کر قرآن کو رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی محبت ہمارے اندر آئی. سب چیز کی زوال ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر وہ قائم رہنا والا ہے ہر دم. تو اس کی رسی کو ہمیں اس سبب کو ہمیں پکڑ لیے تو کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ. بالکل. جب بھی ہمیں آپ کے کلاس میں آپ کو بیٹھتے ہیں محبت سے جیسا کہ آپ سناتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ جو ہمیں سنتے ہیں کہ عمل کرنے والے ہمیں بنتے. اور انشاءاللہ بسم اللہ سب کے جاریہ ہوں گے میم آپ کے لیے ہم انشاءاللہ. آمین آمین, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیلوفر کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج آپ کی کلاس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, بڑا مزہ آیا. اور ایک سیکرٹ میرے پہ نا اوپن ہوا, جو آپ کہتی ہیں نا جو اللہ کو یاد کرنے والے تہجد کرنے والے ان کے چہرے لوگ فیل کرتے ہیں. آپ یقین کریں میرے دماغ میں ایک دم سے بات کلک ہوئی کہ میری کولیگ یا میری بہنیں کہتی ہیں آپ چہرے پہ کچھ خاص فیشل کرتی ہیں, حالانکہ میرے پاس تو اتنا نہیں ہے. اور یقین کریں میرے ایک دم سے میری آنکھیں بھر گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کتنا عظیم ہے. اور یہ واقعی یہ لوگ فیل کرتے ہیں, حالانکہ یہ میں کوئی دکھاوے والی بات نہیں, یہ اپنے رب کے معاملات ہیں بندے کے ساتھ. اور وہ بالکل مجھے ایک دم سے شوق لگا. بڑی اچھی کلاس تھی ماشاءاللہ سے. الحمدللہ الحمدللہ. ہوتا ہے رات کو اٹھتے ہیں نا سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو جی قرآن پاک تو میں میری بہت سالوں سے روٹین ہے. میں صبح ایک پیج ہی پڑھتی ہوں, زیادہ نہیں پڑھ پاتی. وہ مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہاں پہ جانا ہوتا ہے میں نے جاب پہ, اس لیے. بالکل صحیح. ہاں لیکن وہ ایک تعلق ہے. انشاءاللہ میں اس طرح کی میں آپ کی کلاس جوائن کروں, میرے دل میں تھا. اور یہ بڑا مزہ آیا مجھے آج آپ کی کلاس میں, زیادہ اچھا لگا. الحمدللہ اللہ ہر ہفتے کو ہوتی ہے, آپ ضرور آنا. میں آپ کو ہاں جی گروپ ٹھیک میں ہے. بلکہ میں نے اب یہ کرنا کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ بیٹھ کے, ظاہر یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ آلموسٹ سیٹرڈے کو فری ہوتے ہو, کوئی اتنا کام نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. زینب کا آج لیزر تھا, کل لگی ہوئی تھی پھر موبائل پہ, پھر وہ میں بعد میں وائس پہ آپ کو بتاؤں گی. الحمدللہ اب وائس پہ بتاؤں گی, ٹھیک ہے. ہاں جی جی بالکل. اچھا جی, اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے باجی جان نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. نہیں میرے ذہن میں ابھی کوئی نہیں بات آ رہی. سوری. الحمدللہ. چلے کوئی بات نہیں, طریقے میں تب اس کے اوپر غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں, تاکہ نیکسٹ ویک جب ہماری کلاس ہو تو ہمیں تھوڑا سا اچیومنٹ کی احساس ہو کہ الحمدللہ a little better than before. ٹھیک, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.